बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त बैठक से आपसे मुखातिब हूँ और सारे दोस्त मौजूद हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत का कह लें जो चलन है और उसकी अगर हम ये बात करें कि वो अच्छी है, बुरी है, फसाद है या कोई अमन है, वो जो कुछ है वो इमरान ख़ान साहब की बदौलत है, उनकी ज़ात के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो यानी कि कोई आइनी बहरान की शक्ल में है तब भी, अगर वो कोई मस्जिद नबवी की हुर्मत के मामले के ऊपर है वो तब भी, और अगर ये मामला अदालतों में चल रहा है तब भी, सियासी मैदानों में चल रहा है तब भी, इमरान ख़ान साहब ने जो इस वक्त सियासत का रंग छोड़ रखा है उसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ जनाब, और हम कोशिश करेंगे कि जो गुफ्तगू है वो सारी की सारी जज्बात अपनी अपनी जगह पर हों हैं, तो ज़रा जज्बात में आए बग़ैर, क्योंकि मुश्किल काम है वैसे। हाँ मुश्किल काम है, लेकिन वो मुश्किल काम ही हमें करने पड़ते हैं। तो मैं सर देखें, बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं अमूमन जिससे भी बात हुई है एक करप्ट की सी कैफियत में हैं कि ये सियासत किस रुख की चल पड़ी है और सियासत जहाँ पर नहीं होनी चाहिए वहाँ पर भी हो रही है। मेरा खालिस्तन जो हवाला है वो है रोज़ा रसूल के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ हुआ उसके ऊपर। मतलब हम तो सियासी लोग हैं और चीज़ों को सियासी अंदाज से देखते हैं, लेकिन ये मामला लोगों के जज्बात और ईमान से मुतल्लिक़ भी है। और आप, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर कुछ कमेंट कीजिए। आपने एक बहुत ही कलीदी जुमला कहा कि हम सियासी लोग हैं। बिल्कुल जी हाँ, हैं, और हमें इस पे फ़ख्र है और हमारी कौम का जो सियासी शऊर है उस पे हमें भरोसा है। लेकिन जो बात आप नज़रअंदाज फरमा गए वो ये कि मैं रोज़े अव्वल से कह रहा हूँ, जब से इमरान ख़ान सियासत में आए हैं 96 से, कि ये एक गैर सियासी पौधा लगाया गया है। गैर सियासी पौधा लगाया गया। इमरान ख़ान साहब ना 96 में सियासी जहन रखते थे, ना 2002 में या 99 कह लीजिए, ना 2011 में, ना 14 में, ना 18 में और ना आज। उनके बारे में बहुत बुनियादी बात यह है कि सियासी जो जहन होता है उसकी एक ख़ुसूसियत ये होती है कि उसे अगर 4-5 बातें मालूम हों तो वो कौमी मुफाद में, मुल्की मुफाद में, इंसानी मुफाद में उतना ही बयान करता है और वहीं तक जाता है जहाँ तक जो है जाना जो है वह रवा हो। बिल्कुल सही है। मुसल्लमा अक़दार की मौजूदगी में इमरान ख़ान गैर सियासी जहन होने की वजह से सियासी अमल की और सियासी बयान की हदूद नहीं जानते। सही। ना वो ये जानते हैं कि तहरीक अदम एतमाद दस्तूर के मुताबिक एक मामूल का अमल है, उसे वो साजिश समझते हैं जी। ना वो ये जानते हैं कि इस मुल्क की सियासत में वो बहुत बड़े रहनुमा हैं और बहुत से लोग जो है वो उनके फॉलोअर्स हैं, विच इज़ फाइन। लेकिन इस मैदान में वो अकेले नहीं हैं और ना वो पहले हैं और ना वो आखिरी हैं। बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स की जो तरबियत की है, मैं निहायत अफसोस से ये कहता हूँ, शदीद नफ़रत की बुनियाद के ऊपर उनके सियासी फॉलोअर्स की सोच में दलील, मंतक और एविडेंस, जिसे हम शवाहिद कहते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं। सही। ये सियासी सपोर्ट नहीं है, ये ब्लाइंड फॉलोइंग है, ये अंधी अकीदत है, जिसका नतीजा ये है कि ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और इस वाक़े के ऊपर फिर तो तरबियत का ही असर है। तरबियत का असर, आपके जो सेकंड इन कमांड्स हैं, मतलब फवाद चौधरी साहब, शीरी मज़ारी साहबा और भी इस तरह के काफ़ी सारे लोग, शहबाज गिल साहब, शेख रशीद साहब, मतलब वो फ़ख्र से बयान कर रहे हैं। वो फ़ख्र से बयान कर रहे थे। लेकिन तो अपनी मस्जिदों में जो इलाके की मस्जिदें हैं वहाँ पर हम पाँव फैला के नहीं बैठते, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जो मामलात हैं वो इबादत तक ही रहें या इधर उधर ना ही भटकें। इमरान ख़ान साहब जो है वो मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जी, और भरपूर तरीके से कर सकते हैं। और जो मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करे, ये मैं
اپنی محدود عقل کے مطابق ایک اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں. جی پلیز. جو مذہب کو استعمال کر سکتا ہے، دراصل مذہب کا سیاست میں استعمال بھی مذہب کی توہین ہے، ٹھیک ہے، بے حرمتی ہے، صحیح. کیونکہ مذہب جو ہے وہ عرفہ چیز ہے، سیاست کار دنیا ہے. اس کا تعلق معیشت سے، دستور سے، قانون سے، لوگوں کے تحفظ سے، ملک کی سلامتی سے ہوتا ہے. مذہب اس سے ماورا چیز ہے. چینج کیا جاتا ہے بار بار. سیاست میں موقف چینج ہو سکتا ہے، عقائد تبدیل نہیں ہوا کرتے. مذہب کا جو علم الکلام ہے وہ اور ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ ریاست مدینہ ہم نے پاکستان کو بنانا ہے تو لوگ میری بات نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں کہ میں سیاست میں مذہب کو لا رہا ہوں. میں مذہب نہیں لا رہا سیاست میں. وہ اس طرح کا بالکل نہیں لا رہے، وہ بالکل نہیں لا رہے. وہ مذہب کے نام پہ سیاست میں اپنا مفاد لا رہے ہیں. دیٹ از وائی کہ نہ انہیں پاکستان کو ریاست مدینہ قرار دیتے ہوئے کسی قانونی دستوری حوالے سے کوئی جھجک محسوس ہوئی، اور نہ انہیں اب آج بھی وہ بولے ہیں، پبلک میں بات کی. لیکن اس ایشو کے اوپر انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا. ان کے ٹویٹر کے اوپر انہوں نے اسرائیل کے اوپر، جو اسرائیلیوں کا قبضہ ہے فلسطین کے اوپر، اس پر بات کی ہے. لیکن کل جو مسجد نبوی پر قبضہ تھا جن کا، اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اس میں آپ سے عرض کروں، باقی بھائیوں نے بات قاسم سوری کی مذمت کی ہے. میں ایک اور بات جو نہیں ہوا اس کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ حوالہ دیا پرانا کہ یہ وہ شریف خاندان وہ ہے، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بے نظیر صاحبہ، نصرت بھٹو کی کردار کشی کی، میرے خلاف ایک خاتون سے کتاب لکھوایا، اور اب میری کردار کشی عید کے بعد کریں گے. عید کے بعد سابقہ بیگم کی طرف. ہاں لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ عید کے بعد میری کردار کشی کریں گے. جو واقعہ نہیں ہوا اس پر بات کر رہے ہیں. جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، جو اتنا بڑا المیہ ہوا ہے، اس پر عمران خان صاحب چپ ہیں اور روزانہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. میری بات مکمل نہیں ہوئی. جی پلیز آپ کیجئے. عمران خان صاحب کو اپنی کردار کشی کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کردار کشی کے لیے کردار ہونا ضروری ہے. سو میں یہ عرض کروں کہ آج انہوں نے اس موضوع پہ اپنی رائے نہ دے کے، اس کی مذمت نہ کر کے، میری رائے میں پاکستان میں اپنی سیاست کی اختتام کا خود سے بنیاد رکھی ہے. اس کو تابوت میں رکھ دیا اور ایک کیل ٹھونک دی. اور کوئی کسی بندے کی کیا انا اتنی بھی بلند ہو سکتی ہے؟ مطلب کہ وہ اپنی انا، اپنی ناک کے آگے اس کو کچھ چیز نظر نہ آتی ہو کہ ایک ایسا واقعہ کم از کم وہ لوگ جو ہندوستان پاکستان کے مسلمان ہیں، جو اردو سمجھتے ہیں، وہ بھی، اور جو ویسے ہی اس سے تقدیس رکھتے ہیں. جی گالیاں دی ہیں، اور خاتون کو گالیاں دی. بالا ہے. ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر وہ انسان جو کسی کی بھی تقدیس، جو انسانیت کی تقدیس میں یقین رکھتا ہے، جو کسی کے عقائد کی تقدیس میں یقین رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، مطلب آپ ایک عورت جو اس وقت ایک خاص عبادت کے لیے سب کو اس پر صدمہ پہنچا ہے کہ یار سیاست اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے، مطلب اس حد تک گر سکتی ہے. سر سوری، میں اس میں دو باتیں اس سے ہٹ کے بھی دیکھیے. پہلے تو بات سیاست کی. سیاست جو ہے وہ رموز مملکت کے معاملات کے علم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سیاسیات اسی کو کہتے ہیں. اب چونکہ مسلمان ہیں، وہ ہر چیز ڈرائیو کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ پہلے وہ تھے حکمران ریاست مدینہ کے، تو انہوں نے معاملات کو کس طرح ہینڈل کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک پہلو تو وہ تھا جو وجاہت بھائی نے فرما دیا. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو شخص سیاست کر رہا ہے اس کا کوئی ذاتی کردار بھی تو ہوگا نا. بالکل. اس کے کوئی ذاتی اصول بھی تو ہوں گے نا. وہ اصول ڈرائیو کہاں سے کر رہا ہے؟ وہ چانکیہ سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مسولینی سے کر رہا ہے، یا وہ ایک مطلب مختلف طریقے سے کر رہا ہے. تو اس لیے یہ والا پہلو جو ہے، یہ بھی یہ حوالہ آتا ہے مذہب کا سیاست میں. اس سے زیادہ کوئی مذہب کا سیاست میں حوالہ موجود نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس سائڈ کو سائڈ پہ رکھ دیں آپ کہ یہ واقعہ کہاں ہوا ہے. ایک منٹ اسپاٹ مائنس کر دیجئے، پھر اس واقعے کے ہونے کا آپ ذرا اہتمام کیجئے
ٹھیک ہے, مطلب غور کیجئے اس کے اوپر کہ ایک جگہ کے اوپر پی ایم ایل این کے لیڈر جب اکٹھے تھے, جگہ کون سی تھی کوئی پتہ نہیں ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں جن کو عرف عام میں یوتھیے بھی کہا جاتا ہے وہ پہنچ گئے اور انہوں نے ان کے خلاف نعرہ بازی کی. ٹھیک ہے, سیلیبریشن کا لیول کیا ہونا تھا وہ اس کا آپ کو ہلکا سا اندازہ ہو جائے گا اگر آپ شیریں مزاری, فواد چودھری اور اس قبیل کے, اس کماش کے قائد کی کل کی ابتدائی ٹویٹس نکال کے دیکھ لیں. ابتدائی ٹویٹس اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, لیکن بعض بٹ صاحب جیسے جو لوگ تھے انہوں نے اس کی تصویریں کھینچ کے اسکرین شاٹ لیے ہوئے ہیں, انہوں نے بعد میں, آپ ان کی سیلیبریشن کا لیول دیکھتے جس طرح انہوں نے آغاز کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ تو جگہ اتنی مقدس تھی, ٹوڈے مار کے نکالیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا, ٹوڈے کے سپیلنگ بھی غلط تھے, ٹھنڈے لکھا ہوا تھا, مطلب کہ جگہ بھی مقدس تھی, تو وہ ان کو الٹا پڑ گیا. میرا خیال ہے یہ وہ سیاسی موو ہے جنہوں نے بھی یہ کرافٹ کی تھی, جنہوں نے بھی ایڈوائز کی تھی, اور ہمارے علم میں ہے کہ جو ان کے پولیٹیکل گائیڈ کرنے والے یا بیانیہ تشکیل دینے والے لوگ ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں, اور وہ شاید ان کا پاکستان سے تعلق بھی نہیں ہے. برطانیہ سے ہائر کیے ہوئے, ہاں جی, برخاد آ رہے ہیں, یعنی ان کا پاکستان کی, وہ یہ جو اور وہ مسلم اور کرسچن بھی نہیں ہے, شاید ان کے سسرال سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن ایک اور بات, وہ یہ چیز مائنس کر کے جو ان کے بتائے جا رہے ہیں کہ جی کے مشیر رہے ہیں جہانگیر صاحبزادہ جہانگیر, جی وہ چیکو صاحب موجود تھے, جی چیکو صاحب موجود تھے, اور وہ آنے سے پہلے وہاں سے یعنی کہ ہم جا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں, نال کھلا رہے تے سیلفی لو آ کے آئے نے سر ہیتھرو ایئرپورٹ پہ. بالکل ساتھ آیا. اچھا, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ پٹھی پہ آ گئی انہوں نے نا اس وقت, نہیں پٹھی نہیں پئی سر, وہ نہیں سمجھتے پٹھی پئی, وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے مذمت نہیں کی اس واقعے کی. عمران خان کے بعد جتنے نیچے تک اور آئے جہاں تک جو عمران خان صاحب کو میں سمجھ سکا ہوں نا, وہ مذمت کریں گے بھی نہیں. اچھا, وہ انہوں نے مذمت نہیں کی, ہی نہیں ہے کام, ان کو یہ آتا ہی نہیں. ہاں عمران صاحب ان کو کرنی پڑے گی, اس لیے کہ سیاسی جماعتیں بھلے اشتعال سے بچنے کے لیے, کیونکہ عوامی اشتعال اس طرح کے معاملات پہ ہاتھ سے نکل جایا کرتا ہے, وہ شاید احتیاط سے کام لے جائیں, لیکن یہ بات رکنے والی نہیں ہے. اچھا, میں یہی کہہ رہا ہوں, لیکن وہ سر آپ یہ دیکھیں, یعنی آپ چلے جماعت اسلامی سے کافی لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں, جماعت اسلامی سے ہمارا بڑا اختلاف ہے ان کی سوچ سے, سیاسی سوچ سے, لیکن بہرحال وہ مذہبی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جماعت اسلامی سے گئے ہوئے ہیں, میاں محمود الرشید صاحب جماعت اسلامی سے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے کئی نام ہیں جو گئے ہوئے ہیں. میں حیران ہوں کہ یار انہوں دے بھی منہ نہیں ٹوٹے کہ وہ ایسی مذمت کر لیں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ سر جو انسان خود پرستی کا شکار ہے نا, عمران خان جس کا نام ہے, وہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ میری مرضی کے بغیر تھی صاحب ہی لے لو. انہوں نے پتہ ہے کہ اگر اس پارٹی 'چ رہنا ہے تو پھر سانوں مطلب یہ مطابق ہی ساہ لینے پین گے. ٹھیک ہے, اور ان کو ظاہر ہے کسی ہور نے قبولنا نہیں. محمود الرشید نون لیگ تو لاہوروں ٹکٹ نہیں دین لگی نا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سینیٹر اعجاز صاحب تو ظاہر ہے سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی کسی قسم دی کوئی شرم, کوئی حیا نہیں آئی کہ وہ اس واقعے کی مذمت کریں. اچھا, اب میں یہ عرض کرتا ہوں, یہ تو بہت مطلب ایک ایسا مقام ہے نا جو مسلمانوں کے لیے میرا خیال ہے حرم پاک اور روضہ رسول, اس کے علاوہ تو مسلمانوں کے لیے اور شاید اس کے بعد ہی ہوں گے مقدس. اس کے بعد اس سے پہلے تو کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ سے عرض کروں, وہ اس کو چھوڑیں یار. ایک گلی محلے دے وچ بھی تسی کسی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کے, یعنی یہ جو قاسم سوری صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کی میں نے مذمت کی, اور میں نے دل سے کی, اس لیے کہ یہ کرنا نہیں بنتا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن عمران خان یہی چاہتے ہیں گلی گلی محلے محلے لڑائی ہوئے, اور شیخ رشید کہہ چکے ہیں کہ جناب یہاں پہ خانہ جنگی ہوگی. شیخ رشید نے مخبری پوری کی تھی, وہ شہباز شریف نے نظر نہیں رکھی. انہوں شہباز شریف شہید دنوں سمجھتے کچھ نہیں یار, کی کریے. انہوں نے مخبری کی تھی کہ دن پہلے, ہاں کہ جناب کل دیکھو تنڈل ہونا کی ہے. انہوں نے نظر نہیں رکھی تو شہیدہ بیچارہ کی کرے, وہ تو جڑے کام لایا ہے وہ کام کرتا پورا ہو. فواد چودھری صاحب بھی پورا کام کر رہے ہیں, وہ جس ڈیوٹی تے آئے نے وہ کام کر رہے ہیں اپنا, لیکن ہوں حکمران وہ دھیان نہیں دیں سر. دھیان دیو,
تو یہ جو چیز ہے نا, یہ میں ایمانداری سمجھتا ہوں ٹائم تھوڑا ہے کہ آپ نے کہا جذبات سائڈ پہ رکھنا کہ یار بہت مشکل ہو رہا ہے, تو میرے کو مائک سائڈ پہ کر لا. مطلب میں وہ مجھے اندازہ ہے کیونکہ ہم سب اضافہ کرتا ہوں نور اللہ بھائی, سر پلیز آپ. وہ جو آپ نے یہ کہا نا کہ محمود الرشید اور اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان کا جو ذہن فسطائی ہے اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک فسطائی جماعت ہے. بالکل صحیح. اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو وہ صرف ایک فرد کو نہ رکھیے, وہ اس جماعت کا خمیر فسطائی. بالکل فیشسٹ ہے وہ. صحیح ہے. سر جی, یہ جو قاسم سوری صاحب کے ساتھ ہوا ہے اسلام آباد میں, آپ نے بھی وہ مارکیٹ دیکھی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پر لوگ آتے ہیں, اسی طرح کے پولیٹیشین ہی بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے پٹ صاحب والی بات سچ ہے کہ معاملات اس طرف جان بوجھ کے عمران خان صاحب ہی دھکیلنا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب تو یہی چاہتے ہیں. اچھا, تو اس سے اب رکا کس طرح جا سکتا ہے؟ کیا کیا جائے کہ پارٹی مطلب دوسری پارٹی اجتناب کریں یا پھر اسٹیٹ کو حرکت میں آنا چاہیے, قانون کو حرکت میں آنا چاہیے؟ اسٹیٹ کو حرکت میں آنا پڑے گا. جو قاسم سوری والا واقعہ اس طرح کے پہلے بھی جب ایک دو واقعات ہو گئے, جو ایک تو بات یہ کہ غلط بات ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے کسی رکن کے ساتھ بدتمیزی ہو یا کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو, وہ غلط بات ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. تو پھر اس میں اس کا بڑا سمپل سا حل یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوں, آج کل تو ہر جگہ ایسے مقامات پر خصوصاً کیمراز موجود ہوتے ہیں, ان کو پکڑے اور ان کو جو قانون اور آئین کے مطابق سزا ہے وہ دے دی جائے. اور عمران خان صاحب کا بندوبست میرے خیال میں تو ایک آسان بندوبست تو یہ ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے. جو وہ کر رہے ہیں, وہ جس ذہنی کیفیت میں ہیں, وہ بار بار ایسے بلنڈر ماریں گے. وہ جو کل کی تقریر تھی, جب ہم مذہبی حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں تو بڑا خیال آتا ہے نا کہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ تقدس ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, اور پیغمبر اور انبیاء اور ساری چیزیں. لیکن عمران خان صاحب جس طرح سے پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں, ان کا یہ رویہ ایسے ہی چلنا ہے. اور کل والا ان کی پارٹی کا رویہ بھی سامنے آ گیا, جس میں ان کے تمام لوگوں نے, جو بار بار بات ہو چکی ہے کہ شیری مزاری اور شہباز گل صاحب سیلیبریٹ کیا انہوں نے, سب لوگوں نے سیلیبریٹ کیا, اور خان صاحب بھی اس کے لیے کوئی انہیں ندامت نہیں ہے. اچھا, جو لوگ اپنے آپ کو بڑا مذہبی لیڈر سمجھ لیتے ہیں نا ہمارے اس میں سوسائٹی میں, وہ شاید پھر وہ تقدس کے اس سے باہر نکل جاتے ہیں. اور خان صاحب اپنے آپ کو, ہمارا ہی تقدس بہت ہونا چاہیے, وہ اپنا اس سے زیادہ وہ کسی کو بھی نہیں سمجھتے. وہ انہوں نے ایسی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جو ہوں نا, جب میرا پیغام لے کر آپ جا رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سا زیادہ, اب ہماری بس وہ جو سمجھ, اصل میں نا وہ خود بھی جس ذہنی کیفیت میں تربیت وہی نا, ہماری صحافتی تربیت اس طرح کی ہے کہ جب آپ کو کہیں پہ فساد کا احتمال ہو تو اس سے بچنا چاہیے. تو خان صاحب نہ صرف زبان اردو زبان کی نوانسز کا نہیں معلوم, انہوں نے یہ کیا دی ہے. اچھا نہیں, اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن انہیں اتنا سمجھدار ضرور ہونا چاہیے کہ جب مذہب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو انہیں تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ محتاط ہونے کا. لیکن انہوں نے وہ جو ایک زومبیز کی ایک نسل پوری پیدا کر دی ہے, جنہیں ہم یوتھیا کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, وہ یار یہ پوٹینشیل تھا تو پیدا ہوئی ہے نا, ایک بات یہ بھی ہے. نہیں, آپ نے امریکہ میں نہیں دیکھا ٹرمپ کے ساتھ جو تھے وہ سروں پر سینگ لگا کر جو نکل آئے تھے. ویسے تو ہم تو مذاق میں کہتے تھے نا کہ گدھے کے سر, وہ محاورت ہونا ہے کہ گدھے کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, تو وہ لوگ تو سینگ لگا کر نکل آئے تھے. سر پہ سینگ نہیں ہوتے, ورنہ کچھ لوگ بالا سنگھی ہوتے ہیں. تو جیسے ٹرمپ کے ساتھ نکل آئے تھے, تو یہی حال, تو وہ یہی حال عمران خان صاحب کا ہے. اور وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے گل رکے گی کتنے. اب پوائنٹ تو یہ ہے, دو طریقے ہیں. اسٹیٹ ذمہ داری لے اور اس کے ہر غلط عمل پہ فوری ایکشن ہو اور اس کو جواب دہی ہو. اچھا, سعودی عرب نے رسپانڈ چھوڑ دیا جائے. انہوں نے رس کیا, یہ ان کا جو لوگ انہوں نے جو ان کی جو ہے نا جی سفارت خانہ, انہوں نے کہا کہ جی ڈس رسپیکٹ یہ جو ہے نا یہ حرم کی ہے, بے حرمتی ہے, تو اس جرم میں کیا ہے. اور وہ الجزیرہ کے مطابق جرمانہ بھی ہے اور 5 سال قید بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بڑی لاجیکل گل ہے, کہ مطلب وہ جو پکڑے گئے ہیں, وہ جو اب انہوں نے والی وارث کون ہے, عمران خان صاحب. کچھ لوگ تو پلان تھے, جو
جیسے وہ چیکو صاحب کے حوالے سے پڑے گا کہ نہیں؟ چیکو صاحب کے حوالے سے بات آ رہی ہے. اور 150 کے قریب لوگ جو تھے وہ یہ کرنے گئے تھے وہاں پہ باقاعدہ کرنے شیر رشید کا بھتیجا اس کام میں انوالو نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں, یہ نہیں پڑھنے آ رہے, مطلب تراویحاں اور مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنے آئے, اور ڈر کے مارے ہم نے انہیں روک لیا ہے. دیکھیں نا کہ ہمارے خوف سے وہ نہیں آئے ہیں. تو ممکنہ طور پہ جو گرفتار ہوئے ہیں شاید وہ لوگ بھی شامل ہوں. تو ایک تو ان لوگوں کو سبق مل جائے گا, دوسرا یہاں بھی لوگوں کو احساس ہوگا یہ 2-3 واقعات جو ہو گئے ہیں کہ اس طرح سے بیہیو نہیں کرنا ہے. تو ممکن ہے کہ اس طرح کے واقعات, یہ جو 2-3 واقعات ہو گئے ہیں اس سے ڈر جائیں. لیکن یہ والا واقعہ تو خصوصاً جو مسجد نبوی والا ہے وہ فکر مندی والی بات ہے نا, کہ لوگ اتنے سینس لیس ہو گئے ہیں, وہ اس لیول پہ چلے گئے ہیں, ان کا ذہن معاف ہو چکا ہے کہ وہ اپنے باقاعدہ کوئی وائرس زدہ ہو گئے. عمران خان کی محبت میں یا عمران خان کا پتہ نہیں کیا اس میں ہے کہ وہ اس مقام کی حرمت اور تقدس کو بھی بھول گئے ہیں. مطلب وہ سمجھ نہیں آ سکتی. مجھے امداد سمرو کی بات یاد آتی ہے بار بار کہ جی ہتھاں دیاں دتیاں نہ دنداں نال کھلنیاں پی رہی ہیں. یہ جو جب آپ کوئی پولیٹیکل نیریٹو جو ہے آپ کے ایک ریاستی سطح کے اوپر کوئی ڈیولپ کیے جائیں گے اور پھر وہ لوگوں میں پھیلائے جائیں گے. عمران خان صاحب کو تحفے میں یہ نسل ملی ہے, یہ 1978 کی نصاب تعلیم اور تعلیمی پالیسی کا نتیجہ ہے. اس میں 2 نسلیں لگی ہیں. 2 نسلیں. عمران خان صاحب کو تو یہ پلیٹ میں رکھ کے پیش کیے گئے ہیں حضور کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ دن کو رات, سورج کو چاند, سیاہ کو سفید, سفید کو سیاہ کہیں گے اور یہ مانیں گے کیونکہ ان کا کوئی تعلق ایویڈنس سے, دلیل سے, منطق سے نہیں ہے. ان کا ذہن صرف یہ عصبیت بھی ایسی. میں حیران ہوتا ہوں کہ what is what is not. سمپل پرنسپل ہے فلسفے کا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہوتا ہے اس کی نفی کرتے ہیں اور جو نہیں ہوتا اس کو مان لیتے ہیں. یعنی سازش نہیں ہے, ساری دنیا نے کہہ دیا, یہ کہیں گے ہے. ٹھیک ہے, عدم اعتماد ہوا ہے, حکومت تبدیل ہوئی ہے, آپ بسم اللہ کریں اور اسی ایوان جس نے آپ کو وزیر اعظم بنایا تھا اسی میں اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے ہیں اور آپ اپنا تنقید کریں اس حکومت پہ, اس کی جواب دہی کریں. اس کو نہیں مانتے. تو میرے بھائی یہ ہونے اور نہ ہونے کی لکیر کو مٹا دینے کا نام فسٹائز. ایجوکیشن والی جو بات کر رہے تھے, ایک منٹ سے بس, ایک منٹ سے لاسٹ, وہ جو ایجوکیشن والی بات کر رہے تھے, نہ صرف وہ 40 سال والا وہ ہے, پچھلے 25 سال سے تو باقاعدہ خان صاحب ہی کو مارکیٹ کیا گیا نا, باقاعدہ مارکیٹ کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. سر میں یہ جو آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ اس کا کیا ہوگا, ایک ہے خواہش ہماری. جی میری خواہش یہ ہے کہ جی پاکستان میں کوئی پولیٹیکل فورس دوسری پولیٹیکل فورس کے ساتھ نہ الجھے, بیان بازی کی حد تک بھی غلیظ زبان استعمال نہ کرے. سیاسی تضاد کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں ہوتا. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہو رہا ہے, یہ مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ کوئی بنی گالا کے اندر گھس کر اس کے سامنے ان کو اپنا نعرے لگائے اور ان کا راستہ روکے, جہاں جہاں جائیں ان کا راستہ روکا جائے. یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور یہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ بات نہیں. دیکھیے یہ میری خواہش نہیں ہے, چاہتے ہیں کہ یہ ریئیکشن نہ آئے, یہ میری خواہش نہیں ہے, یہ آئے گا. دیکھیے اب ہر بندہ ہر انسان کی ایک برداشت ہوتی ہے. یہاں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں آرگیومنٹ کرتے ہیں اور آرگیومنٹ کے دوران بھی ہماری اپنی ایک دوسرے کی برداشت ختم ہوتی ہے. لیکن جب آپ کوئی بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا ہے جہاز میں, آپ اس کو چور چور کہیں, کوئی بندہ اپنے کھانا کھا کے کھانے کی ٹیبل پر جا کر آپ ان کا کھانا خراب کرتے ہیں, جا کر جو کچھ وہ کیا گیا تھا عابد شیر علی لندن میں, عابد شیر علی کے اوپر جتنی میں تنقید کرتا ہوں, میں اس کو بھگوڑا بھی کہتا ہوں سب کچھ کے باوجود کہ یار وہ کیسا سیاسی آدمی ہے جو جیل کاٹنے کے بجائے دوڑ کے باہر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود یار وہ بندہ اگر باہر ہے تو اس کو کوئی قانون پکڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر انیل مسرت جس طرح کی خبریں آئی ہیں, صاحبزادہ جہانگیر یا پھر جیسے ایک اور ابراج والا عارف نقوی, وہ باہر گرفتار ہوئے سارے, اگر یہ لوگ پاکستان میں حرکت کرتے گرفتار کیے جاتے تو شور اٹھتا کہ انتقام ہے. اگر وہ بندہ جس نے نور عالم کو جا کر حملہ کیا تھا, وہ 3 بار کیا تھا, مطلب وہاں پر ایک ہی جگہ پہ 3 بار ہوا تھا, اگر اس بندے کو وہاں سے اگر پولیس اٹھا کر لے جاتی, سیاسی انتقام. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ہونا کیا ہے, رزلٹ اپنا جو نہیں. لیکن دیکھیے چھری کے ساتھ کسی پہ حملہ کرنا, کسی کو گالم گلوچ دینا, پبلکلی اس کے ہیوملیشن کرنا, یہ سیاست تو نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک میں
پھر کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ قاسم سوری کے ساتھ ہوا قابل مذمت ہے. بھائی انسٹیگیٹ کون کر رہا ہے؟ یس مسئلہ یہ نہیں ہے. شیخ رشید اگر پریس کانفرنس کر کے یہ کہتا ہے اور حکومت جڑی ہے نا وہ نک ڈیفینسو ہوئی پئی ہے کہ وہ قانون کو بھی حرکت میں نہیں لا رہی کہ یار یہ انتقامی کارروائی لگے گی، یار یہ لگے گا، مطلب یہ اس طرح سے اگر حکومت اتنی ڈیفینسو رہے گی اس طرح کے عناصر. شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں، مجھے حیرت ہے میڈیا پر. شیخ رشید ایک MNA ہے اس وقت. جی ہاں، شیخ رشید سیکنڈ لیڈ پر چلتا ہے، لیڈ پر چلتا ہے. ہمارے نیشنل میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ انتشار پھیلا رہا ہے. وہ بولتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے جی میں تو ٹی وی پہ چلتا ہوں. MNA بھی نہیں ہے شاید، اس کا ریزائن نہیں کیا، وہ نہیں کیا، بہت بڑا فراڈ ہے، ریزائن نہیں کرے گا. سر اس کو میڈیا جس طرح اچھالتا ہے، اس کا ایک ٹویٹ ہے اور 5 منٹ کی خبر ہوتی ہے اس کی. نارکسسٹ ہے، وہ فاشسٹ ہے شیخ رشید جو ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں خون ریزی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اور کھول کے فوج کے خلاف گل کر رہے ہیں یار. یہ لوگ چلا رہے ہیں اور یہ لوگ عدالتوں کو گالیاں دے رہے ہیں. باپ کے باپ کا سب کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے باپ کا باپ کون ہے. کہ نان سینس ان کے ہے باپ کا پتہ ہو نہ ہو. اچھا اب یہاں تو کچھ نہیں ہوا عمران خان کا. اب مسئلہ یہ ہے، میں سوچ رہا ہوں، مجھے نہیں اتنا زیادہ علم، یہ جو کچھ ہوا اگر اس کے نکالیں گے، اگر اس کا وہ کھرا اٹھائیں، کوئی تحقیقات ہوگی. سعودی عرب کے انیل مسرت، اپنا وہ نام کیا ہے اس کا، صاحبزادہ جہانگیر چیکو، شیخ رشید کا بھتیجا، یہ سارے، اور شیخ رشید کی پریس کانفرنس، اگر سعودی حکومت اس پہ آ جائے کہ جی ہمیں اصل اس کے کلپریٹس دے، کس نے یہ منصوبہ بنایا ہے، تو بات بنی گالہ تک جائے گی. بنی پہنچ چکی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں، میں گرفت کی بات کر سعودی رہا ہوں. عرب بھی ایڈا نہیں نہ جائے گا. ہاں نہیں جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تسی آپ کر لو گا. ایک فتنہ کا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جڑے ہیں نا، وہ میرا بابا گسرانے سے غصے نال تکنا ہی ہے، کچھ اور بھی کرنا نہیں کرے گا. عمران خان صاحب ایک فتنہ ہے، آخری جملہ، اور فتنے کو نمٹنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے سر، قانون کے مطابق، قانون کے دائرے میں. ویسے یار مجھے ذاتی طور پر کسی سیاستدان کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے ذرا تکلیف ہوتی ہے ذاتی طور پر کہ یار یہ فتنے مطلب کیا کیا جائے. بجائے صاحب کہہ رہے وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ اپنے خیر منہ سے کہتے ہیں، میں کوئی سیاستدان تھوڑا ہوں. انسانی معاشرے نے فتنے سے نمٹنے کے لیے قانون بنایا ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ممکن ہے وہ کرنا چاہیے. آگے انتقام بالکل ٹھیک ہے. اور جب تک آپ ان کے ساتھ قانون کے مطابق نہیں نپٹیں گے، ایک گھر لڑائی کرے گا سر، اور محلے کرے گا. اور یہ اس کی باقاعدہ پلاننگ ہے جس کے تحت وہ یہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جو واقعہ وہاں پر ہوا ہے، اور وہاں پر انہوں نے آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ وہاں سے جو لیبر واپس آئے گی، ٹھیک ہے، وہ جو لوگ واپس آئیں گے، پھر خرچہ چکے عمران خان ادا کرایا، ٹھیک ہے. تو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ مطلب منوس ہو جے تسی انہوں نے پجوا نہیں سکتے، لوگوں کا روزگار کا کھوا رہے ہو. یعنی یہ مطلب یہ ہر چیز، ہر لہجہ وہ ہے نا اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ساڈے ہی نے اسیاں یاراں دا ہی کام ہے. دیکھو ریسٹورینٹ شو کرتے ہیں ہمارے ادارے، خاص طور پر جو انصاف کے ادارے ہوتے ہیں، عدلیہ، الیکشن کمیشن، جو ہمارے آئینی ادارے، وہ ریسٹورینٹ شو کرتے ہیں. پارلیمنٹ، انہوں نے صبر تحمل کرنا ہوتا ہے. ہمارے اداروں کا صبر برداشت جواب دے چکا ہے، جواب دے چکا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آگے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اگر یہ کہا کہ وہ آ کر خان صاحب پیسے دیں گے یا ان کے وہ خرچہ برداشت کریں گے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. رانا ثناء اللہ اب اس ملک کے وزیر داخلہ ہے، ساتھ میں سیاستدان بھی، میں ڈیوٹی ہے کہ ان چیزوں کو مینیج کرنا. بالکل یہی میں کہنے لگا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ ہم اداروں کے اوپر ادارے نے پاتی حکومت ہوتے. DGISPR نے یہی کہا تھا نا پریس کانفرنس میں کہ جی یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی چیز چل رہی. وہ پریس کانفرنس ہے 14 اپریل کی، جسے بار بار دہرا کے قومی حافظے پہ مرتسم کر دینا چاہیے، کیونکہ باقی باتیں اگلے سیشن میں کریں. کہہ رہا تھا کہ ادارے ریسٹورینٹ شو کرتے ہیں، ان کا صبر جواب دے رہا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا جی وہ صبر جو جواب دے رہا ہے وہ بھی ہم آ کے بات کریں گے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ادارے غیر سیاسی ہوئے ہیں وہ غیر سیاسی نہ ہوں، بلکہ ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ وہ غیر سیاسی کیوں ہوئے ہیں. اس پر بڑی تفصیلاً گفتگو کریں گے. اور محب مکرم صاحب کے ساتھ کسی کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کا بھی آپ کو حوالہ دیں گے واپس آ کر اگلی نشست میں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.